السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. कैसे हैं आप लोग सब؟ उम्मीद है आप लोग सब सेहत और आफियत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। और अल्लाह ताला आप सबको सेहत और आफियत और ईमान की बेहतरीन हालों में रखे। हम लोग अपने 3 दिन तजवीद की वर्कशॉप का आगाज करते हैं। इसका मकसद ये है तजवीद सिखाना नहीं, क्योंकि तजवीद 3 दिन में नहीं सिखाई जाती। इसके लिए बहुत वक्त दरकार होता है। लेकिन रमजानुल मुबारक से पहले हम लोगों ने जो कुछ सीखा हुआ है कुरान को पढ़ने के लिए, उसको रिवाइज करना, उसको थोड़ा बहुत समझ लेना, ताकि हम कुरान कुरान मजीद को रमजानुल मुबारक में अच्छे तरीके से पढ़ सके। तो जो चीजें आप लोगों ने सीखी हुई हैं इंशाल्लाह उनको हम रिवाइज करेंगे, और जो चीजें नहीं सीखी हुई आप लोगों को वो नई चीजें भी सीखने का मौका मिलेगा। उसके लिए हम लोग जो है वो कुरानी कायदा जो है उसका इंतखाब कर रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि मुख्तसरन आपको तजवीद के अहकामात और कवायद जो है वो सीखने को मिलते हैं। थोड़ा सा हम मुकद्दमा पे चलते हैं कि तजवीद होती क्या है असल में, और कुरान मजीद का असल मकसद क्या है। तो हम उसको थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्लाह ताला की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत कुरान मजीद का नज़ूल है। कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ है, और जिस तरह से हर जुबान के अल्फाज की अदायगी का एक मखसूस अंदाज होता है, इसी तरह कुरान मजीद की जुबान अरबी के अल्फाज की अदायगी का भी अमूमन और कुरान मजीद का खुसूसन एक ख़ास असलूब है, जिसके लिए अइम्मा तजवीदो की रात ने चंद कवायद व असूल बना दिए हैं, और उन कवायद के मजमुए का नाम इल्म तजवीदो की रात है। कुरान मजीद नाजिल ही तजवीद के साथ हुआ है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक तवातुर के साथ तजवीद हम तक मुंतकिल हुई। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि ना सिर्फ हम कुरान को तजवीद के साथ पढ़ें, बल्कि अपने अहलो अयाल और आम जो मुसलमान हैं उसको भी इससे मुतारिफ करवाएं। तो उसके लिए हमने जो है वो कुरानी कायदे का इंतखाब किया है। इल्म तजवीद की तारीफ ये है कि कुरान मजीद की तिलावत में जिन बातों का खास ख्याल रखना है, उसके लिए कुछ असूल व अहकाम मुकर्रर किए गए हैं, जिनके मजमूए को हम इल्म तजवीद या फ़न तजवीद कहते हैं। तजवीद के लग़वी मानी है संवारना, आरास्ता करना, खूबसूरत बनाना, या फिर तहसीन। और तजवीद के इस्तिलाही मानी ये है कि हर हर्फ को उसके सही मखरज से अदा करना, और हर हर्फ की जो जो सिफ़त असली और लाजमी है उसको अदा करना। यानी उसके कवायद इजहार, इदगाम, इकलाब, इख्फा वगैरह के साथ मद्दों की कशिश का लिहाज रखते हुए कुरान शरीफ की या कुरान मजीद की तिलावत करना। सबसे पहले जो हमारे पास लेसन आता है सबक नंबर 1, हम उसका आगाज करते हैं, जिसको कहा जाता है हरूफ तहज्जी, या फिर मुफरद हरूफ बिल तरतीब, तरतीब के साथ, जिनकी तादाद 29 है, यानी 29 है। मैं उनको पढ़ती हूँ, आप लोग अपने साथ साथ जो है उन हरूफ की अदायगी करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم الله الرحمن الرحيم. مفرد حروف بالترتيب: ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، را، زا، سين، شين، صاد، ضاد، طا، ظا، عين، غين، فا، قاف، كاف، لام، ميم، نون، واو، ها، همزة، یا، یا. یہ ہمارا فرسٹ سبق تھا، پہلا سبق تھا جس کو ہم نے ترتیب کے ساتھ پڑھا. اس میں ہم نے صرف اس کی جو عربی زبان میں حروف تہجی ہیں، 29 حروف تہجی، ان کی ادائیگی پڑھی ہے. اب جلدی سے ان حروف کی جو ادائیگی ہے اس کے مخارج کی طرف بڑھتے ہیں. مخارج الحروف. سبق نمبر 2 جو ہے مفرد حروف بلا ترتیب، اس میں انہوں نے ترتیب کے بغیر جو مخارج ہیں ایک جیسے حروف ہیں وہ بتائے ہیں. ہم ساتھ ساتھ ان کے مخرج کی طرف بڑھتے ہیں. اصل مخارج ہوتا کیا ہے؟ جن موقعوں سے یا جن جگہوں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کو مخارج حروف کہتے ہیں، یعنی مخارج حروف کہتے ہیں. اور مخرج کی جمع مخارج ہے، اور مخرج کا معنی نکلنے کی جگہ ہے. اور امام جزری رحمہ اللہ کے نزدیک 17 مخارج ہیں، اور بعض کے نزدیک مخارج زیادہ بھی ہیں اور کچھ کے نزدیک کم ہیں. اگر مخرج صحیح طریقے سے نہ نکالے جائیں تو حروف کے معنی جو ہے وہ بدلنے کا بھی امکان ہوتا ہے. اب مخارج کے لیے چند انتہائی ضروری اصطلاحات بیان کی جاتی ہیں جن سے مخارج جو ہے سمجھنے میں آسان ہو جاتے ہیں. تو وہ میں جلدی سے آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں. ایک تو ہمارے پاس ہوتا ہے انسان کے منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں، جن میں سے 12 جو ہیں وہ دانت اور 20 داڑیں ہیں. تو ان کے نام ایسے ہیں جیسے ثنایا. ثنایا جو ہے سامنے والے اوپر نیچے کے 4 دانت کو کہا جاتا ہے. جو سامنے کے ہمارے اوپر کے 2 دانت ہیں اور نیچے کے جو 2 دانت ہیں ان 4 دانتوں کو ملا کر ثنایا کہا جاتا ہے. تو ثنایا علیا سامنے اوپر والے 2 دانت، اور ثنایا سفلا سامنے نیچے والے 2 دانت کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے رباعی. رباعی ثنایا کے دائیں بائیں اور اوپر نیچے کے دائیں بائیں اوپر نیچے کے 4 دانت، یعنی کہ جو ثنایا کے ساتھ میں ایک دائیں سائڈ سے ایک دانت لیں اور بائیں سائڈ سے ایک دانت لیں، اسی طرح نیچے سے ایک دائیں سائڈ سے ایک دانت لیں اور بائیں سائڈ سے ایک دانت لیں، تو یہ بن جاتا ہے رباعی. اس کے بعد آ جاتا ہے انیاب. اب ثنایا کے ساتھ کے یعنی دائیں سائڈ کا بھی ایک دانت لیں اور بائیں سائڈ کا بھی ایک دانت لیں، اسی طرح نیچے سے بھی دائیں سائڈ کا بھی ایک دانت لیں اور بائیں سائڈ کا بھی ایک دانت لیں، یعنی رباعی کے دائیں بائیں اوپر نیچے 4 دانتوں کو کہا جاتا ہے انیاب. انیاب سے آگے آ جاتے ہیں دواحق. اسی طرح انیاب کے دائیں بائیں اوپر نیچے 4 دانے، یعنی کہ اسی کی سائڈ آپ دائیں بائیں اوپر نیچے کے 4 دانتوں کو لیتے جائیں. اس کے بعد آ جاتا ہے طواحن. طواحن میں دواحق کے دائیں بائیں اوپر نیچے آخری 4 داڑیں، سوری طواحن میں دواحق کے دائیں بائیں اوپر نیچے 12 داڑیں
یعنی ہر جانب کی تین تین داڑیں لے کر اس سے طواحن بنتا ہے. اس کے بعد نواجز پہ جاتے ہیں. طواحن کے دائیں بائیں اوپر نیچے آخری کی چار داڑیں. اب داڑوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ عربی میں درس کہا جاتا ہے. اور داڑوں کا جو مجموعہ ہے، جو جمع ہے، اس کو ادراس کہا جاتا ہے. پھر آ جاتا ہے جوف دہن. جوف دہن جو ہے وہ منہ کا اندر کا خلا ہے، یعنی منہ کا خالی حصہ. منہ کا خالی حصہ جوف کہا جاتا ہے، یعنی جوف دہن. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے حلق. حلق یعنی گلا. حلق کے بھی تین حصے ہوتے ہیں. سب سے پہلے اقصی حلق آ جاتا ہے، جو کہ حلق کا منہ سے دور اور سینے سے قریب والا حصہ، یعنی نیچے کی طرف سے جائیں تو سینے کے جو قریب حصہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اقصی حلق. اس کے بعد ادنا حلق میں جو ہے وہ کوے کے پاس، ادنا حلق میں کوے کے پاس منہ کے قریب والے حلق کا حصہ. ہم نیچے سے جا رہے ہیں اس لیے میں ادنا حلق کو بعد میں لے آتی ہوں. اقصی حلق جو ہے وہ سینے کے قریب والا حصہ. پھر آ جاتا ہے وسط الحلق. وسط الحلق میں درمیان والا حصہ آ جاتا ہے، یعنی اقصی حلق سے اوپر اور ادنا حلق سے درمیان. حلق کا درمیان جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں وسط الحلق. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس ادنا حلق. ادنا حلق درمیان والے حلق سے اوپر، جو ہمارا منہ اور حلق جہاں ہمارا جوائنٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ادنا حلق، یعنی کوے کے پاس منہ کے قریب والا حلق. منہ سے قریب اور حلق سے آخر. تو یہ ہمارے ہو گئے حلق کے تین حصے. ایک ہم نے پڑھا اقصی حلق جو سینے کے پاس ہوتا ہے، ایک ہم نے پڑھا وسط الحلق جو درمیان والا حلق ہوتا ہے، ایک ہم نے پڑھا اقصی حلق جو منہ کے قریب والا حصہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے لحات. یہ لحات کس کو کہتے ہیں؟ گلے کا کوا. یعنی جو ہمارا گلے اور منہ کے قریب ایک درمیان میں کوے کی شکل کا ایک حصہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں گلے کا کوا، یعنی لحات. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے حافہ. زبان کی دائیں بائیں جانب والی جو کروٹ ہے، ہماری زبان کی دائیں یا بائیں جانب والی جو کروٹ ہے اس کو حافہ کہا جاتا ہے. اور جو ادنا حافہ ہے وہ زبان کا وہ حصہ جو دواحق کو لگے. دواحق یعنی اوپر کی انیاب کے ساتھ کی جو دائیں بائیں اور اوپر نیچے کی چار داڑیں ہیں، آخر سے جو داڑیں ہماری جہاں ہوتی ہیں وہاں پر ہمارا زبان کا جب حصہ لگے تو اس کو دواحق کہا جاتا ہے. اور خیشوم یہ ناک کی جڑ ہوتی ہے، ناک کی ہڈی، ناک کا بانسا. یہ سارے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو اب ہم جو ہے جیسے کہ مخارج کی تعداد ہمارے پاس ہم نے جیسے کہ بتائی، کیسے اب ان کو 17 کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں. منہ کا خالی حصہ الجوف، اس سے ایک حرف ادا ہوتا ہے، پھر ایک مخرج ادا ہوتا ہے. حلق اس سے 3 مخرج ادا ہوتے ہیں. منہ کا وسط یعنی اللسان، اس سے 10 مخرج ہمارے ادا ہوتے ہیں. ہونٹ اس سے ہمارے 2 مخرج ادا ہوتے ہیں، اور ناک اس سے ہمارا 1 مخرج ادا ہوتا ہے. اب اگر مخرج معلوم کرنا ہو تو ہم کیا کریں؟ جس حرف کا مخرج ہمیں معلوم کرنا ہوتا ہے تو اس کو ساکن کر کے یا مشدد کر کے اس سے پہلے حمزہ متحرکہ لا کر پڑھیں. جہاں آواز کا دباؤ ہو اور رک جائیں تو وہی اس کا مخرج ہوگا. یعنی کہ آپ جس حرف پر جزم سکون لگائیں گے یا مشدد پڑھیں گے تو وہاں جو آواز ہماری آخر میں آئے گی رک کر، اس سے ہمیں اپنا مخرج معلوم ہوگا. جیسے اگر میں جو ہے وہ عین کا مخرج معلوم کرنا چاہتی ہوں تو میں حمزہ لگاؤں گی، عین کے ساتھ ملا کر پڑھوں گی اور میں پڑھوں گی تو مجھے اس کا مخرج مل گیا عین. عین یہ
वस्त हलक से अदा हो रहा है। अब हम मखारिज जो हरूफ हैं उसकी तफसील में जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मखरज अलिफ वाओ या। अलिफ वाओ या। अलिफ जो है, अलिफ ये जोफे दहन यानी मुंह का जो अंदर का खला है, खाली हिस्सा है, वहां से अलिफ निकलता है। इसको हरूफ हवाइया भी इसलिए कहते हैं कि ये हरूफ हवा पर खत्म होते हैं, यानी हवा से निकलते हैं। और इसमें साथ में जो है अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, जो हमारे हरूफ मद्दा है, वो भी इसी तरीके से अदा होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हरूफ हल्की। हरूफ हल्की हमारे पास 3 मखारिज से अदा होते हैं और उससे हमारे 6 हरूफ अदा होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अक्सा हलक। जो हलक का आखिरी हिस्सा सीने से करीब होता है, उसको हम पढ़ते हैं हमजा, हा, हमजा, हा। देखिए कैसे सीने से आवाज आ रही है। उसके बाद वस्तुल हलक यानी दरमियानी हलक, जो अदना हलक और अक्सा हलक के दरमियान में होता है, और उसको हम पढ़ते हैं आइन, हा, आइन, हा। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मिस्टेक जो जिन हरूफ में होती है, वो हरूफ हल्की में होती है, क्योंकि हम हमजा और आइन, हा और हा में फर्क नहीं करते। हम हा को भी हा पढ़ते हैं और आइन को भी हमजा पढ़ते हैं, इसलिए इनको अपने मखरज से अदा करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमारे पास तीसरा तीसरा मखरज है अदना हलक, जो इब्तिदाई हलक है, जो मुंह की तरफ है, यानी कि आखिरी जुबान का हिस्सा, और जो है वो हमारा आखिर, मुंह का आखिर और हलक का आखिर, जो जहाँ ज्वाइंट होता है, वहां से गैन और खा अदा होता है, और इसको कहते हैं अदना हलक। उसके बाद हमारे पास 2 मखरज है कौफ और काफ, मोटा कौफ और बारीक काफ। मोटा कौफ जुबान की जड़ और लहात के मुकाबिल तालु से निकलता है। अभी हमने पीछे जो टर्म्स पढ़ी है, लहात उसको कहते हैं गले का कौवा, यानी कि जुबान की जड़ और तालु का मिलना, जो लहात के करीब होता है, तो वहां से मोटा काफ अदा होता है। और बारीक काफ वो भी मोटे काफ से थोड़ा हटकर, मुंह की तरफ जरा नीचे की तरफ हटकर, वहां से अदा होता है। मखरज दोनों का सेम है, यानी काफ के मखरज से जरा नीचे, मुंह की जानिब, जुबान की जड़ के करीब, और उसके मुकाबिल तालु से अदा होता है। और हम बाज ऐसे भी कहते हैं काफ और काफ जुबान की जड़ और तालु के मिलने से अदा होते हैं, और जो मोटा काफ होता है वो हलक की जानिब से अदा होता है, और बारीक काफ जो है वो काफ से आगे मुंह की जानिब के करीब वो अदा होता है। काफ, 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 काफ। उसके बाद हमारा मखरज है जीम, शीन, या। जीम, शीन, या। हरूफ शजरिया भी इनको कहा जाता है। जुबान का दरमियान यानी वस्तुल लिसान और उसके मुकाबिल तालु, जुबान का दरमियान और उसका ऊपर मुकाबिल तालु के मिलने से जीम, शीन, या अदा होते हैं। जो या है वो गैर मद्दा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है दौद। दौद हमारे पास बहुत मुश्किल मखरिज है, जो इसकी अदायगी अमूमन हम लोग सही नहीं कर पाते। जुबान का हाफा यानी जुबान की करवट जब दाएं या बाएं जानिब ऊपर वाली 5 दाढ़ों से मिले, तो ये हर्फ अदा होता है। जुबान के बाएं किनारे को बाएं जानिब के ऊपर की दाढ़ों की जड़ से टकराएं, और अगर चाहे तो जुबान की दाएं किनारे से दाएं जानिब के ऊपर की दाढ़ों की जड़ से टकरा कर भी दौद अदा किया जा सकता है। कुछ इसको जौद पढ़ते हैं, कुछ इसको दौद पढ़ते हैं, लेकिन इसका मखरिज जैसे निकाले, कोशिश करें तो जैसे निकलती है आवाज वही इसका सही मखरिज होगा। यानी जुबान का हाफा, जुबान की करवट जब दाएं या बाएं जानिब वाली ऊपर की 5 दाढ़ों से मिले, तो यह हर्फ अदा होता है। उसके बाद हमारे पास हरूफ है लाम, नून, रॉ। लाम, नून, रॉ, अगर हम इनका इकट्ठा मखरिज बताएं
تو وہ یہ بنتا ہے کہ زبان کے کنارے یعنی زبان کی جو سائڈز ہیں وہ اوپر جو سامنے والے دانت ہیں ان کے مسوڑوں سے لگے. مسوڑے کہاں ہوتے ہیں؟ یہ جو گوشت کا حصہ ہوتا ہے جہاں ہمارے جو دانت ہیں جو فٹ ہوتے ہیں جو گوشت کا حصہ ہوتا ہے ان کو مسوڑے کہتے ہیں. وہاں سے ہمارے زبان کے کنارے لگے تو لام نون را ادا ہوتا ہے. اگر الگ سے کہیں تو لام زبان کا کنارہ جب ثنایا رباعی انیاب اور دواحق کے دائیں یا بائیں جانے کی مسوڑوں سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے. پھر نون جب زبان کا کنارہ ثنایا رباعی اور انیاب سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے. اور را زبان کی پشت اور اس کے کنارہ جب ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے. یعنی مسوڑے سامنے کے دانت، یہ جو نام لے رہی ہوں یہ سب سامنے کے دانتوں کے نام ہے. تو جہاں پر آپ کے یہ زبان کے کنارے لگیں گے لام ادا کرتے ہوئے، نون ادا کرتے ہوئے اور را ادا کرتے ہوئے مسوڑوں سے لگانا ہے تو یہ مخرج آپ کا ادا ہو جائے گا. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے طا دال تا. زبان کی نوک، زبان کی نپ، زبان کی نوک جب ثنایا علیا یعنی سامنے کے دو دانتوں کی جڑ سے لگے تو پھر یہ حرف ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک جب ثنایا علیا کی جڑ سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے طا دال تا. یہ ہمارا مخرج 12 تھا. اب ہم جاتے ہیں 13 پہ. ان کو نرمی والے حروف بھی کہا جاتا ہے. وا ذال تا. زبان کی نوک جب ثنایا علیا، یہ ورڈ میں بار بار یوز کر رہی ہوں اس لیے اس کو سمجھ لیں کہ سامنے کے دو دانتوں کو ثنایا علیا کہا جاتا ہے اور ثنایا سفلا سامنے کے نیچے کے دو دانتوں کو کہا جاتا ہے اور اوپر نیچے کے دانتوں کو ثنایا کہا جاتا ہے. تو زبان کی نوک جب ثنایا علیا یعنی سامنے کے دو دانتوں کے کنارے سے لگے تو وا ذال تا ادا ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں سیٹی والے حروف. صاد ز سین. صاد کو پر پڑھیں گے، سین میں سیٹی کی آواز آئے گی اور ز میں تھوڑی سی سختی ہونی چاہیے کیونکہ زال نرمی والا ہے اور ز سختی والا حرف ہوتا ہے تھوڑا. زبان کی نوک جب ثنایا علیا اور ثنایا سفلا اوپر کے دو دانت اور نیچے کے دو دانت کے اندرونی کنارے سے، جب ہم اوپر کے دو دانت اور نیچے کے دو دانت کے درمیان میں اپنی زبان کی نوک رکھتے ہیں، زبان کی نپ رکھتے ہیں تو وہاں سے وہ اندر والے حصے پہ لگتا ہے. اندرونی جو دانتوں کے کنارے ہیں وہاں ہماری زبان کی نوک لگتی ہے تو پھر ہمارے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں صاد ز سین. یہ ہمارے تھے مخارج. اب ہم آ رہے ہیں آگے ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف جو ہیں وہ 4 حروف ہیں. ف ب میم واو. یہ چاروں حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. الگ الگ مخرج ان کا یہ ہے. ف جب سامنے کے دو دانت یعنی ثنایا علیا کے کنارے اور نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے کے ساتھ ملے، اندر والے حصے ہونٹ کے اندر والے حصے پر ہمارے اوپر کے دو دانت کے کنارے لگتے ہیں تو ف ادا ہوتا ہے. واو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے. واو واو ہونٹوں کو گول کریں گے. ب ب ب دونوں ہونٹوں کے اندرونی تری والے حصے کو ملانے سے، یعنی اندر والا حصہ جو ہمارے ہونٹ کا تری حصہ ہے، گھیلا حصہ ہے جو ہمارے منہ کے اندر ہے، وہاں سے دونوں ہونٹوں کا ملاپ کریں اور ب ادا کریں. ب ب میم دونوں ہونٹوں کے بیرونی یعنی باہر خشک حصہ، خشکی والا حصہ، اس کو ملانے سے میم ادا ہوتا ہے. میم میم. اور ایک مخرج جو ہمارا رہ گیا غنہ. غنہ کی آواز سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ناک میں آواز جا رہی ہے. اور غنہ کسے کہتے ہیں؟
یہ خیشوم یعنی ناک کی جڑ یا ناک کے بانسے سے ادا ہوتا ہے. ناک میں آواز لے کر جب جاتے ہیں تو اس کو غنہ کہا جاتا ہے. یہاں پر ہمارے مخارج جو ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں. یہاں میں 1 سیکنڈ کے لیے رکتی ہوں. اگر آپ لوگ کمنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہاں تک آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے, یہاں تک آپ لوگوں کو یہ چیز ریوائز ہو چکی ہے, کچھ یہاں تک سوال ہے آپ کا, تو آپ جلدی سے وہ سوال کر لیجئے. جی آپ لوگ چیٹس میں مجھ سے سوال کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے, یا پھر مائک اوپن کر سکتے ہیں آپ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سمن فاطمہ بتائیے. جی میں بس یہ کہہ رہی تھی, ایک ریکویسٹ ہے کہ جو پکچرز سے آپ بتا رہی ہیں یہ آپ پھر گروپ میں بھی شیئر کر دیں. میں نے گروپ میں پی ڈی ایف شیئر کیا ہے, آپ وہ پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اچھا, آپ جو ہے وہ. میں ڈاؤن لوڈ نہیں کیا تھا اس لیے. ہاں جی آپ اس کو کر لیجئے, آپ ساتھ میں وہ قاعدہ کھول سکتے ہیں. جی جزاک اللہ. وإياك الله. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام علیکم السلام, ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ معلش آپ کا. یہ مائک آف ہو گیا تھا. جی نعیمہ. میم میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی, یہ جو حروف ہلکی ہے نا, اس میں ویسے تو یہ مخرج میں کر سکتی ہوں, لیکن جب یہ حرکت کے ساتھ آ جائے نا, پھر وہاں میں پھنس جاتی ہوں. تو اس کے لیے تو یہی ہے نا کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ حرکت کے ساتھ پریکٹس کریں گی. جب 2 مخارج اکٹھے آ جائیں گے حروف حلقی کے ساتھ, تو آپ ان کو الگ الگ کر کے پہلے ان حرف کو پڑھیں, پھر ان کی ادائیگی کریں. یہ چیز آپ کو پریکٹس سے ملے گی. آپ کو سمجھ تو آ جائے گی, لیکن جب تک آپ اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے نہیں, تب تک آپ کو اس چیز کی ادائیگی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ پریکٹس ہوگی تو. میں ایسے کروں کہ میں آپ کو الگ سے کر کے بھجوا دیا کروں کبھی کبھی, تو آپ سن لیا کریں گی. جی انشاءاللہ آپ مجھے بھیج دیا کریں, میں انشاءاللہ سن لوں گی. ٹھیک ہے میم, تشکر. جزاک اللہ خیرن. اچھا سعدیہ, آپ کا کوشچن تھا کہ ضاد کا مخرج. تو ضاد کا مخرج یہی ہے جو ہمارے ٹیچرز نے ہمیں بتایا ہے کہ زبان کی کروٹ, زبان کی فولڈنگ سائڈ جو ہے, جب آپ کے دائیں, یہ ہمارے تک ہے کہ ہم اس کو لگا سکتے ہیں کہ نہیں. دائیں جانب کی جو 5 داڑیں ہیں, پیچھے کی 5 داڑیں, وہاں دائیں جانب لگتی ہے یا بائیں جانب ہماری زبان کی کروٹ جب لگے گی تو ضاد کا مخرج خود بخود صحیح نکلے گا. عموماً علماء یہی کہتے ہیں کہ اس کا مخرج بہت زیادہ مشکل ہے, لیکن ادائیگی کرنے سے نکل بھی سکتا ہے. اس لیے ہمیں اس حروف پر زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے. جیسے ضاد, 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 یہ تو پر بھی پڑھا جاتا ہے, تو آواز کو پر بھی کرنا ہے. تو اس طریقے سے آپ کی آواز جو ہے وہ, آپ کی زبان کی کروٹ جو ہے وہ داڑوں کے ساتھ لگے گی انشاءاللہ. اور جو ہے جہاں تک ضاد اور ضاد کا فرق ہے, تو وہ ہمارے یہاں کچھ علماء اس کو ضاد پڑھتے ہیں, کیونکہ اردو کا ہمارا حروف ایکسنٹ یہ ہے ضاد کا, اور عربی دانوں کا جو مخرج ہے یا ان کا جو ایکسنٹ ہے وہ ضاد کا ہے. اس لیے جو آپ کو سمجھ آئے گی آپ اس کو ویسے ہی ادا کریں گے, واللہ اعلم. اچھا, میں ہمارے پاس 5 منٹس ہیں, اور حرکات کا لیسن اور تنوین کا لیسن اتنی جلدی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا, لیکن میں حرکات سے سٹارٹ کر لیتی ہوں. جتنا ہمارا ہو جائے گا انشاءاللہ کرتے ہیں, اور جتنا پھر اس سے آگے ہم انشاءاللہ پھر کل کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. اچھا, اب ہم جا رہے ہیں سبق نمبر 3 جو ہے قرآنی قاعدے کا, وہ تو حروف کی بدلتی ہوئی شکلیں ہیں جو کہ چھوٹے بچوں کے لیے ہوتا ہے. ہم ریوائز کر رہے ہیں تو اس کی جو چیزیں ضروری ہیں وہ سکھائیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے حروف مرکبات. حروف مرکبات جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے, تو وہ جو ہے الگ الگ سے
آپ جب کسی بچے کو پڑھا رہے ہیں تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ دو حروف جو الگ الگ ہیں، جیسے عین الف، ح الف، قاف الف، کاف الف، شین الف، اس طریقے سے ہم ان کو پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے حرکات۔ حرکات جو ہے کسے کہا جاتا ہے؟ یہ ہمارا ہے سبق نمبر 5۔ سبق نمبر 5 جو ہے وہ ہمارا ہے حرکات۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں زبر، زیر اور پیش کو۔ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، یعنی حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ اچھا سوری، میں آپ لوگوں کو ڈسٹرب کر رہی ہوں، واٹس ایپ والے کوشچنس کرنا چاہ رہے تھے تو ظاہر ہے میں زوم پر ہوں اور مجھے واٹس ایپ کی آواز نہیں آ رہی، اس لیے میں نے گروپ اوپن کر لیا ہے۔ آپ لوگ کلاس کے بعد وہاں پر کوشچنس کر سکتے ہیں انشاءاللہ، تو آپ لوگوں کو وہاں پر میں جواب دے دوں گی انشاءاللہ۔ اچھا، ہم لوگ پڑھ رہے تھے متحرک۔ متحرک کہتے ہیں حرکت والے حرف کو، یعنی جس حرف پر حرکت ہو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ سعدیہ، میں آپ کو دواحق کون سے دان کو کہتے ہیں وہ میں انشاءاللہ ریپیٹ کر کے گروپ میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گی انشاءاللہ۔ زبر کا بیان، یعنی حرکت میں سب سے پہلے آ جاتی ہے زبر۔ زبر کی جو علامت ہے وہ ترچھی لائن یعنی ٹیڑھی لائن ہے، اور یہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ اس کو پڑھتے وقت حرف کو نہ لمبا کرنا ہے، نہ جھٹکا دینا ہے، اور نہ ہی مجہول ادا کرنا ہے۔ مجہول جہل سے نکلا ہے، یعنی اس کو پر نہیں پڑھنا، گھول نہیں کرنا، اس طریقے سے اس کو ادا نہیں کرنا، بلکہ حرف کو بڑی نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اب پر پڑھے جانے والے حروف کی ادائیگی میں، یعنی ہونٹ گول نہ ہونے پائیں، ہونٹوں کو گول نہیں کرنا۔ جس الف پر زبر، زیر، پیش یا جزم ہو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم صرف حمزہ پڑھیں گے۔ اور زبر کو اتنا نہیں کھینچنا کہ وہ مد بن جائے، اور نہ ہی اتنی جلدی کرنی ہے کہ جھٹکا محسوس ہو، جیسے با زبر با، تا زبر تا، تا زبر تا، جیم زبر جا، ہا زبر ہا، خا زبر خا۔ اس طریقے سے ہم سارے حروف ادا کریں گے۔ اس میں را کا قاعدہ ہمارا ایک ہوتا ہے کہ را کبھی پر پڑھی جاتی ہے یعنی موٹی پڑھی جاتی ہے، اور کبھی باریک۔ تو جب را پر زبر ہو، جس را پر زبر ہو وہ را پر یعنی موٹی پڑھی جائے گی، جیسے امارا، را زبر را، امارا۔ اس طریقے سے ہماری زبر کے ساتھ حروف کی ادائیگی ہوگی۔ اس کی مشق میں، اس کی ایکسرسائز میں ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جیسے با زبر با، سین زبر سا، را زبر را، باسارا، باسار۔ اس طریقے سے اس کو پڑھیں گے۔ اب میں نے وقف کیا تو میں نے پڑھا باسار، را کو ساکن کر دیا، را پر سٹاپ لگا دیا۔ تو اس کا یہ رول ہے، اس کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کلمے کے آخری حرف پر زبر ہو اسے وقف کی صورت میں ساکن کر کے پڑھیں گے، یعنی اس پر جزم لگا دیں گے، جیسے ابھی میں نے پڑھا تھا باسارا، باسر، فاراد، فارد، یعنی اس کو ایسے وقف کر کے ساکن کر کے اس کو پڑھیں گے۔ تو یہاں پر زوم جو ہے وہ بند ہو جائے گا، تو میں نیکسٹ لیسن نہیں سٹارٹ کر سکتی جب تک زوم 1-2 منٹ ہے۔ تو اچھا، میں آپ کے دعات کا جواب دے دیتی ہوں کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ دواحق جو ہے وہ کون سے دانت ہوتے ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ثنایا کے سامنے کے 2 دانت اوپر نیچے کے ہوتے ہیں، انہی کے ساتھ کے رباعی ہوتے ہیں 4 دانت، اسی کے ساتھ کے انیاب ہوتے ہیں 4 دانت۔ تو اس کے ساتھ جب داڑیں ہماری آگے شروع ہوتی ہیں تو اس کو دواحق کہا جاتا ہے، یعنی انیاب کے دائیں بائیں اوپر نیچے کی 4 داڑیں، ان کو دواحق کہا جاتا ہے۔ یہ کچھ ٹرمز ہے جو آپ کو اتنی جلدی
याद नहीं होंगी, समझ नहीं आएंगी, ये तो मैंने जल्दी जल्दी से आपको बता दिया। अगर आप इसको सीखना चाहते हो तो फिर आप मुझसे अलग से कांटेक्ट करो इंशाल्लाह, तो फिर ये लेसन आपको अलग से फिर मिलेगा, क्योंकि इस तरीके से तो आपको मैंने तो जल्दी से रिवाइज करवाना है, तो इसमें आपको कुछ चीजें समझ आएंगी और कुछ चीजें समझ नहीं आएंगी अगर वो आपने सीखी हुई नहीं है। देखिए आज भी हम लोग